अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पहले बैन अल-अक़वामी सतह पर बात कर ली जाए, चूँकि ज़ाहिर है मामला वहीं पर है जहाँ खड़ा था। जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की, उस पूरे तकरीब के दौरान जो बहुत इंसाइडर्स और जो टॉप सिक्योरिटी ज़राए थे, एक इंटरेक्शन भी हुई जनाब आर्मी चीफ से, वो उनके कुछ अहवाल वहाँ के कल भी हमने आपके साथ प्रोग्राम पे बताए। एक और जो एक चीज़ जो कि ऑन द रिकॉर्ड रखने वाली है वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी वहाँ पर मैंने ये वाली बात पूछी थी कि अगर आप भारत के साथ क्या आगे वो है, वो ये कहने लगे, उन्होंने कहा कि हमने तो हर मामले पे हम उनको कह रहे हैं कि आप आएँ और बात करें। गोया ये कि उनको बहुत एम्बैरेसिंग शिकस्त का सामना हुआ है। ये मतलब डायरेक्ट उनका जवाब है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस मेरे सवाल पे उन्होंने जो फरमाया, उन्होंने कहा उनको एम्बैरेसिंग शिकस्त का सामना ज़रूर हुआ है, लेकिन हम तो फिर भी उन्हें कह रहे हैं कि आप आएँ और आप बात करें, और मुज़ाकरात या बातचीत के अलावा किसी बात का और कोई हल है ही नहीं। तो ख्वाह वो तिजारत हो, वाटर रिकॉर्ड्स हों, दीगर मामलात हों, सिविलियंस की आमदोरफ्त हो, टेररिज्म सबसे बड़ा मसला, या कश्मीर हो, हम हर मसले पे, हर इशू पे बात करने के लिए तैयार हैं और हम पहले रोज़ से रोज़े अव्वल से विलिंग हैं। ये बात बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से सुनी मैंने। फिर जब मैंने उनसे पलट के इस पर कहा, मैंने कहा कि देखें आप सर, मतलब आप कह रहे हैं कि तिजारत पे हम तैयार हैं हर चीज़ पे, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो तो बात ये कर रहे हैं कि हम तो ऑपरेशन सिंदूर तो अभी तक जारी है, उनकी तरफ से तो हम ये बयानात सुन रहे हैं, अभी भी वो गीदड़ भपकियों पे भारत उतरा हुआ है। तो खैर उस पर टू विच प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्डेड टू मी कि उन्होंने कहा कि इस बात में ज़रा सी भी कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई भी वज़न नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ वाक़तन होता और अगर ये गीदड़ भपकियों में कोई भी दम होता तो एक अश्योरेंस है जो कि भारत ने अमेरिका को दी। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, जो वहाँ के सेक्रेटरी दिफा इंडिया के, वो तो इसके ऊपर मैं ना मानूँ की रट में मुब्तला थे और वो मानने को ही किसी सूरत तैयार नहीं थे। उन्होंने तो अमेरिका का रोल भी कहीं से बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया कि इनका तो कोई रोल ही नहीं था, और गोया ऐसा मालूम हो रहा था कि अमेरिका को भी भारत खिसियानी बिल्ली की तरह आंखें दिखाने पर उतर आया था। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, जिनके इस्तीफे की बड़ी बुलंदोबांग तरह पर मांग की जा रही है भारत में, अंदरूनी सतह पर बहुत ही इस वक्त मुतालबा ये बढ़ चुका है कि उनका इस्तीफ़ा लिया जाए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब एक एम्बैरेसिंग तरीन इंटरव्यू में नजर आए, जहां पर उन्होंने एक तो सबसे बड़ी बात यह कि कन्फेस किया कि यूएस का रोल था, और जिस लड़खड़ाती हुई ज़बान में वो ये बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को ये कन्फेस करने पर वो लाए, वो वैसे काबिल दीद था कि कितनी उनको मुश्किल पेश आई और किस कदर उनका, जैसे कहते हैं वो आम फहम हंसी में कहते हैं कि साबुन स्लो है किसी का, वो वैसा मालूम हो रहा था। तो सुनिएगा, एक बहुत सा इसका हम लोगों ने एक एक्सर्प्ट निकाला है कि जो उन्होंने बात की, जो लड़खड़ाती हुई ज़बान थी वो तो बिल्कुल काबिल रहम थी, और उसके अलावा जो उन्होंने जवाब दिया वो उससे भी बड़ा एक हमारे लिए ऐसा है कि हम सारे तो शायद पता नहीं क्या लोग हैं, और आई थिंक उनको दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर इसके बाद मुंतखब कर देना चाहिए जयशंकर साहब को। सुनिएगा जवाब। Where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were... इससे अच्छा जवाब आपने कभी ज़िंदगी में ना सुना होगा, ना देखा होगा, किसी थर्ड पर्सन से भी नहीं सुना होगा कि यूएस वॉज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आप क्या पूछ रहे हैं कि यूएस कहाँ था इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान? तो जहाँ पर इस मज़ाक़ा खेज़ जवाब के ऊपर मुझे नहीं पता कि हंसना है या रोना है, ये जयशंकर साहब ये भी बता दें। लेकिन नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, जब उनसे आज से 7 या 10 रोज़ पहले ही उनसे एक इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने जो बात की, उनसे जब पूछा गया कि यूएस का क्या रोल था, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बताया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि उनके काउंटर पार्ट ने उनसे रब्ता किया, क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई, इंडिया ने क्या कहा था। सुनिएगा, जो एक स्टार्क कंट्रास्ट हम देख रहे हैं जयशंकर साहब वर्सेस इसहाक़ डार साहब। I had a call after, Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar. He talked to me. It was around 8:15 on 10th of Saturday, and he said India is ready to stop it now. Secretary Rubio said to you that India is ready to stop yes. it. Would you be willing? I said, of course. I said, we give you a word, and if India does not restart, we would not do it. तो मच हो के इसहाक़ डार साहब से जब सवाल किया गया, उन्होंने टाइम तक बताया कि किस वक्त ये टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन हुई। तो बहरहाल मतलब ऐसी चीज़ें जो कि अपनी ज़बान आप ये बताती है कि पाकिस्तान का इसमें
جو پاکستان کا رول تھا, جو پاکستان کی فتح تھی اور بھارت کو جس ہزیمت کا سامنا ہوا, ظاہر ہے اس چیز کو ہم لوگ ہنچ کرتے ہیں یہاں لوکل لیول پر جو سیاست چل رہی ہے, ڈومیسٹکلی اسپیکنگ جو سیاسی ماحول ہے, حکومت سے بھی پوچھنا بڑا لازم ہوگا. ہمارے پروگرام میں بھی جیسے کئی سارے رہنما پی ایم ایل این کے آئے, وزراء آئے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, سب سے پہلے تو ان کی بات کی جائے. انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے ہمیشہ میرے دروازے اپوزیشن کے لیے کھلے ہیں, ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں, ولنگ ٹو اسپیک ہیں. یہ بہت اچھی قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہم نے دیکھا پاک بھارت اس ایسکیلیشن کے دوران. ہمارے اپنے پروگرام میں ویسے تو کئی پروگرامز میں متعدد جو وفاقی وزراء ہیں وہ یہ باتیں کرتے گئے. ہمارے پاس ڈاکٹر طارق فضل چودھری آئے اور انہوں نے بہت ایک ویلکم جیسچر دیا پی ٹی آئی کی طرف اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا, آواز میں بڑھایا. یہ سنیے گا اور پھر اس سے ڈرائیو کرتی ہوئی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اتنی ہی امپورٹنس کے ساتھ کرنا ضروری ہے. بٹ طارق صاحب فرسٹ. سیز فائر آپس میں بھی پاکستان کے سیاسی حوالے سے بھی ہم کر چکے ہیں. پرائم منسٹر جس دن اسمبلی میں آئے تھے اسی دن انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا میں اپنے چیمبر میں بیٹھوں گا, میں یہاں بیٹھی ہوئی ہر جماعت کے لیے بالکل حاضر ہوں. اور پی ٹی آئی کا نام لیا انہوں نے کہ آپ آئیں بیٹھیں, میرے ساتھ بیٹھیں, میں ہر طرح کی بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور اسی بات چیت کے ذریعے آگے راستے نکالیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اسی بات چیت کے ذریعے راستے نکالیں گے, ہر طرح کی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر طارق صاحب نے بھی یہ بات کی. کئی سارے وزراء کو ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی تعریف کرتے ہوئے. عطا تارڑ صاحب نے بھی ہمارے پروگرام پہ پی ٹی آئی کے رول کو سراہا کہ انہوں نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. خیر بہرحال ٹیکنگ دس سم ڈیز لیٹر, مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو بات کی, بہت بڑا ڈسکنیکٹ ناظرین محسوس ہوتا ہے. وفاقی وزراء ان کے جو ویلکمنگ جیسچرز ہیں اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے گزشتہ روز کے بیان میں, کل بھی ہم نے وہ بیان چلایا تھا, آج بھی آپ تمام کے سامنے ہم چلاتے ہیں. جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کے شام کو حملہ کر کے کیا, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ شاید ہم نے زیادہ, ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو. کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا, دہائیوں میں نہیں کر سکا, وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دیا. جی ناظرین, بھارت سے بھی بدتر پی ٹی آئی کو واقعتاً قرار دیا ہے, اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے اپنے حالیہ بیان میں, تو بیسکلی رولنگ پارٹی پی ایم ایل این کی پالیسی کیا ہے, وفاقی وزراء کی بات مانی جائے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بات مانی جائے, یا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی بات مانی جائے. اور اگر واقعتاً پی ٹی آئی بھارت سے بھی بدتر ہے تو پھر ان سے بات چیت جو آفرز دی جا رہی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے, ان آفرز کی پھر کیا ایگزیکٹلی پھر ان کی آپ سمجھے وقت ہے یا ان کی کیا پھر سگنیفیکنس ہے. بیکاز مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب صرف نہیں ہے, وہ نائب صدر بھی ہیں, سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی. تو ایز اے پارٹی کیا یہ سوال پی ایم ایل این سے کرنا لازم و ملزوم نہیں ہو جاتا ہے کہ آپ جہاں پر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے رینکس میں کوئی ایک بندہ ایک بیان دے رہا ہے, دوسرا بندہ دوسرا بیان دے رہا ہے, تو آپ نے اپنے اندر بھی تو انٹروسپیکٹ کرنا ہے دیٹ واٹ ایگزیکٹلی از یور پالیسی. تو آج ہم تھوڑا منفرد ہو کے پی ٹی آئی سے تو سوال اٹھاتے ہی رہے ہیں, پی ایم ایل این سے بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹلی چاہتے کیا ہیں, آپ مفاہمت کرنا چاہتے ہیں یا آپ بالکل کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بدترین دشمن ہے, ان سے تو کسی صورت بات ہی نہیں ہو سکتی. واٹ ایگزیکٹلی از یور گیم پلان, یہ بھی اسپیل آؤٹ کریں. فوری طور پہ اوور ٹو آر گیسٹس آن آل دیز امپورٹنس. فیصل چودھری صاحب یہاں پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کرتے ہیں, تمام تر معاملے پہ سیاسی اور قانونی دونوں اعتبار سے اپنی پارٹی کی رہنمائی کریں گے. بہت خوش آمدید. جناب اختیار ولی صاحب ناظرین بے باک رہنما, اسٹالورٹ پی ایم ایل این کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں, وزیر اعظم کے پی ایم ایل این کی نمائندگی کریں گے ان بہت ضروری امور پہ. بہت خوش آمدید. حسن مرتضیٰ صاحب ناظرین, اسٹالورٹ آف دا پیپلز پارٹی, تمام تر معاملے پہ اپنی جماعت کے بے باک موقف کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ. آپ کو بھی وارم ویلکم. بات کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. آئی تھنک ولی صاحب آپ سے پہلے پوچھ لیں اگر, کیونکہ جو آئی تھنک لاسٹ کلپ چلی کہ آپ اینکر ہیں جہاں سے شروع کرنا چلیں, بہت شکریہ, آپ نے ہماری گزارش کا آپ نے احترام رکھا. تو یہی گزارش ہے, پالیسی کیا ہے آپ کی, وزیر اعظم صاحب کی بات ماننی ہے ہم نے یا وزیر اعلیٰ صاحبہ کی بات ماننی ہے؟ اگر یہ اتنے برے لوگ ہیں تو ان سے کیا پھر مذاکرات کیے جائیں, انہوں نے تو بھارت کو پھر پیچھے چھوڑ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب جنگی حالات ہو جاتے ہیں تو قومی وحدت اور قومی یگانگت کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں اور آپ کو اپنا پولیٹیکل سکور سیٹل نہیں کرنا ہوتا. بہتر ہوتا کہ آج یہ ایشو ڈسکس ہی نہ ہوتا, لیکن اگر آپ نے چھیڑ دیا ہے تو میں آپ کو اس کا تھوڑا سا کانٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ مریم نواز کے بیان کو صرف آپ اس پیرائے میں لے لیں کہ اس جی ایچ کیو کے گیٹ تک انڈیا کی فوج نہیں پہنچی ہے. جناح ہاؤس
लाहौर तक आज तक इंडिया की फौज नहीं पहुंची है, और खाकम बदान वो पहुंचेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। ज़ियारत रेजिडेंसी में कभी उन्होंने वो पैर नहीं रख सके, लेकिन पीटीआई के दोस्तों ने वहां आग भी लगा दी थी। वो रेडियो पाकिस्तान जिसने ऐलान किया था कि आपको मुबारक हो, ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं बल्कि ये ऑल इंडिया ये रेडियो पाकिस्तान है और आपको पाकिस्तान मुबारक हो। मैं 2 हफ्ते पहले गया हूँ, वो बिल्डिंग अभी तक खाकस्तर पड़ा हुआ है, वो अभी भी रेनोवेट नहीं हो पाई, नहीं हुआ ना, उस पर काम जारी है। तो मरियम नवाज के बयान को अगर आप इस पैराए में ले लें कि एक 9 मई था और फिर एक 10 मई था, ये मुल्क के लोग हैं, ये मुल्क की जमात है, सियासी लोग हैं, जो काम ये कर चुके हैं वो यकीनन वो दुश्मन नहीं कर सका, वो एक अलग बात है। हाँ, अब जब हालात आ गए हैं जंग के, तो हम चाहते हैं कि इस वक्त हम पॉलिटिकल मामलात और तजादात को एक साइड पर रखकर अब हम कौम के साथ, मुल्क के साथ, पाकिस्तान के झंडे के साथ और 2 कौमी नज़रिए के साथ खड़े हो जाएं। यहाँ पर अब स्कोर सेटल करना जो है ये हम बंद कर दें तो ये बेहतर होगा। हालांकि आई अप्रिशिएट, आपने कहा, अब अताउल्लाह तारड़ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा था, अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म साहब ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है। हम तो पॉलिटिकल हार्मनी चाहते हैं। नहीं वली साहब, मैं इसलिए अर्ज कर रही हूँ, देखेंगे जो बयान है मरियम साहिबा का, ये जंग से पहले का बयान नहीं मैंने सुनाया, ये परसों का बयान है। तो यानी कि जंग के बाद एक पार्टी की आपकी तरफ से एक सिग्नलिंग ये आ रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हर तरह की बात करेंगे, दूसरी सिग्नलिंग ये आ रही है कि आप तो भारत से भी बदतर लोग हैं, उससे भी बुरे दुश्मन हैं हमारे। तो मतलब आपकी बात, आपने जस्टिफाई किया बयान को, बट पॉलिसी क्या है पार्टी की? उन्होंने पॉलिसी तो यही है कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन ये है बहुत खराब, और एक साथ चलते भी रहेंगे। नहीं खराब है, लेकिन ठीक इन्होंने होने नहीं है क्या, क्या सारी उम्र खराब रहेंगे? सारी उम्र इन्होंने ऐसा ही करना है। अब इसको तो डिनाई तो कोई नहीं कर सकता ना, कि क्या 9 मई के पीछे मैं कह दूं कि मोना आलम है, आप कह सकती हैं कि 9 मई के पीछे मैं हूं, मुस्लिम लीग नून है, JUI है, हसन मुर्तजा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, MQM है। कैन यू नेम एनी पार्टी? कैन यू नेम एनीबॉडी? नो, बट देयर इज PTI, देयर वाज PTI, वो थे, उसमें कोई शक भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में अभी तक अगर उन्होंने ये बात की तो इसकी वजह जो मुझे समझ आ रही है, द ओनली रीज़न इज़ कि अभी तक इमरान खान ने बाकायदा तौर पर 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी नहीं मांगी। उनको मांगनी चाहिए थी, उनकी जमात को मांगनी चाहिए थी कि हाँ हमसे ये गलती हुई है। ये तो वो काम है कभी दुश्मन नहीं कर सका। तो अगर इस तरह हो जाए तो मेरे ख्याल में, लेकिन आप लोग जो अपने मुज़ाकरात हैं उनको आप मशरूत नहीं कर रहे किसी माफी नामे से ना, अभी तक हमने सुना नहीं। मैंने अभी तक वो किसी देखें जंग में इस तरह नहीं करते। मैंने कह दिया ना आपको कि स्कोर सेटल नहीं किया करते जंग में, फिर आपको एक यूनिटी जरूरी थी, मतलब आपको सबको इकट्ठा होना पड़ता है। और इसमें इनका हम पे कोई एहसान नहीं है, हमारा इन पे अच्छा, कोई आपका भी इन पे एहसान नहीं है? नहीं है, ये सब ने नहीं, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होने पे क्या एहसान है? ये हमारे साथ अगर चलेंगे, ये हमारी बारात में थोड़ी आ रहे हैं, या ये कोई हमारे, आपका जो हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो तो पाकिस्तान की बेहतरी है, साथ नहीं दे रहे, कोई इत्तेहाद होना भी यही चाहिए। बट द पॉइंट इज वो आपसे पूछेंगे जरूर वली साहब, मैं आप मजीद बिल्कुल एलैबोरेट कीजिएगा, वो आपसे पूछेंगे जरूर कि आप एक तरफ हमें दावत दे रहे हैं मुज़ाकरात की, लेकिन दूसरी तरफ आप हम पे इस लेवल की चढ़ाई कर रहे हैं। तो फैसल साहब जरूर इस पे आप जवाब फरमाएं, लेकिन अपने तौर पर भी देंगे इनको, हाँ अपने तौर पर भी जरूर फरमाएं कि क्या, क्योंकि आपने एक बात हमने ज़रूर सुनी, शायद हम कुछ इस तरह की चहमगोइयाँ सुन रहे हैं कि 9 मई वाले मामलात पे शायद कुछ होने वाला है और कोई और मज़ीद जो घेरा है या मामलात हैं ख़राब होने वाले हैं PTI के लिए। आर यू प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन कि ऐसा कुछ होने वाला है, या आपको सेंस आप कर रहे हैं? क्योंकि इस जंगी हालात के बाद भी खान साहब की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो बड़े तंदो तेज़ हैं अभी भी, और मतलब देयर एंटी आर्मी वेरी क्लियरली। फर्स्ट डिस्कशन करते हैं जो मरीम नवाज साहब का स्टेटमेंट है। इख्तियार वली साहब ने काफ़ी लेक्चर दिया हमें, बेहतर है उनको कुछ एक अच्छा सियासी उस्ताद रख दें, परवेज़ रशीद से उनकी जान छुड़वाएं और उनको कोई किताबें पढ़ने के लिए दें, ताकि उनको पता हो कि जंग के बाद और जंग के दौरान कैसे किया जाता है। वो अपने फादर के नक्शे कदम पे हैं। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो मोदी और भारत को की मज़म्मत नहीं कर सकती, उनकी कोई मजबूरियां हैं।
میاں نواز شریف کی اور ان کی طرف وہ منہ نہیں کرتے. انہوں نے اپنے گھر کا نام بھی جاتی عمرہ رکھا ہوا ہے جو کہ انڈین پنجاب کا ایک گاؤں ہے. اور اچھا انٹرسٹنگ, مجھے نہیں پتا تھا جاتی عمرہ کوئی رائبر نہیں رکھا انہوں نے. تو گزارش یہ ہے کہ ان کے منہ سے ابھی تک نہ جنگ کے پہلے نہ جنگ کے بیچ میں نہ جنگ کے بعد میں نواز شریف اور مریم نواز کے منہ سے اپنے مریم نواز کے چچا مودی اور نواز شریف کے بھائی بھتیجی جو ہے ان کی طرف انہوں نے نہیں رخ کیا. ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جتنا یہ تہہ تیغ رکھیں گے. 9 مئی کے اوپر جو ہمیں لیکچر دینے سے پہلے ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی, آپ کے آئی جی نے جن کے خلاف پریس کانفرنسز کر کے ثبوت دیے, ان کو کس خوشی میں آپ نے پھر چھوڑ دی؟ ٹھیک ہے, پروسیکیوشن تو انہی کی ہے نا. پھر تو 9 مئی یہ بات ہے. 9 مئی از ہائیلی پولیٹیسائزڈ مقدمہ. اس میں کرائٹیریا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی میں ہوگا, جو پی ٹی آئی میں ہوگا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہیں انوالو. کس میں؟ تو پھر آپ کا آئی جی جھوٹا ہے, چینج. جو سٹنگ آئی جی پنجاب ہے, ہی ہیلڈ دی پریس کانفرنس اینڈ چینج. اچھا وہ جھوٹا آئی جی سجیسٹ کر لو. نہیں وہ تو آپ نے میرے سجیشن میں کون سا لگانا ہے؟ ہم لگا دیں گے. اچھا آپ کی بڑی چلتی ہے ویسے فیصل چودھری صاحب, ہمیں نہیں پتا تھا. ہاں مہربانی ان کی. انادی ہر جگہ چل. تو گزارش یہ ہے کہ اب یہ جواب نہیں نا لینا چاہ رہے, تو یہ بیچ میں نہیں میں سن رہا ہوں. فیصل بولے, مسکریاں کر رہے ہیں. نہیں بولے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے 9 مئی پہ ہمیں جتنا پولیٹیسائز آپ نے میں بھی آپ کو جاتی عمرہ کا نقشہ بھی بتاتا ہوں اور اس کا شجرہ بھی بتاتا ہوں. نہیں وہ شجرہ آپ کو بھولتا ہی نہیں ہے نا. وہاں میں بتاتا ہوں آپ کو. وہاں پہ آپ کون سا پودینے کے اپنی بات پوری کریں. گزارش یہ ہے کہ آپ 9 مئی آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیسائز. 9 مئی پولیٹیسائز تھا. 9 مئی میں تو انہوں نے 35,000 بندہ, سپریم کورٹ میں جو رپورٹ ہے 35-40,000 بندہ راؤنڈ اپ ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے 4 جگہوں پہ آگ لگی, 35-40,000 پی ٹی آئی کو صرف آپ نے ٹارگٹ کیا اس میں. ہاں جو اس میں ملوث ہیں آپ ان کو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود سزا نہیں دلا سکے. یہ کس کی ناکامی ہے؟ انویسٹیگیشن کی, پروسیکیوشن کی, ان کی ناکامی ہے. عدالتوں کے سامنے تو جب چلان آئیں گے, انہوں نے 40 دن کا جو اندیا دیا ہے سپریم کورٹ نے. آئی کین سی لاٹس آف انوسنٹ پیپل جو اس میں نامزد کیے گئے ہیں, وہ بھی سزا پائیں گے. اور سٹنگ ان کا ٹارگٹ ہوگا سٹنگ پارلیمنٹیرینز. اور ان کو جو ٹارگٹ آپ کچھ یہ پری ایمپٹ کر رہے ہیں آپ کو, یا میں آپ کو انفارم بھی کر رہا ہوں, پری ایمپٹ بھی کر رہا ہوں, ہم اپڈیٹنگ. اور یہ میں دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے ہوگی تاکہ ان کا جو ڈپینڈنس ہے پیپلز پارٹی پہ بھی ختم کیا جائے. جو مخصوص نشستوں میں بھی ان کو جو ہے ڈیو شیئر مل جائے گا, اور اس سے بھی ان کی ڈپینڈنس کم ہوگی. اور اس میں جو چیزیں, کیونکہ یہ معاملات جو ہیں ظاہر ہے مجھے ایج ہے کہ مجھے عدالتوں کی راہداریوں سے بھی سرگوشیاں جو ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں. تو 9 مئی کی تو یہ بات, 9 مئی سے 10 مئی بہت بڑا دن ہے. 10 مئی کو پوری یہ آن ریکارڈ ہیں ان کی لیڈرشپ, تھرڈ پارٹیز کی. پی ٹی آئی نے ہندوستان کے خلاف اپنے ملک کے افواج کا, اپنے ملک کی کا اس طرح ساتھ دیا جس طرح سے کوئی بھی نہیں دیا. عمران خان نے جیل کے اندر سے بیانات دیے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز. لیکن اس کے بعد بہت عجیب عجیب بیانات بھی آئے نا, جو کہ میں عرض کروں نا وہ علیحدہ بات ہے. اس پہ میں اس لیے کہ جو جنگ کا حالات ہیں وہ ٹھیک ہے. اب ناؤ کمنگ ٹو آپ جو عجیب و غریب بیانات کر رہے ہیں, یہ تند و تیز بیانات, میرے خیال میں اس سے اعتراض کرنا چاہیے, اور اندر تلخ باتیں جو ہیں باہر نہیں ہونی چاہیے. اس سے معاملات میں بہتری نہیں آئے گی, معاملات گڑبڑ ہوں گے. اور یہی وہ ایک جنگجو ایلیمنٹ ہے, سو کالڈ جنگجو ایلیمنٹ جو پی ٹی آئی میں, وہ کیا سول وار لڑنا چاہتا ہے, کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا, سیاسی جماعتوں سے اگر آپ بات نہیں کریں گے, ان سے بات نہیں کریں گے تو کن سے بات کریں گے؟ مارشل لا میں بھی ان کے پیچھے ایک یہ بات ہو سکتی ہے, ایک تو کنفیوژن ہے ان کی پارٹی کی, دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو لیجٹمیسی نہ دے دیں. نارملی یہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے. تو میرا اس میں جواب یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ کی حکومتوں پہ سے بھی بات کرتے ہیں, وہ بھی ڈی فیکٹو گورنمنٹس ہوتی ہیں. سو جو پاور میں ہوتا ہے اس سے بات تو آپ سیاسی جماعتوں سے کر کے ہی آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے. دیکھیں جو پیپل آف ریزن ہے پی ٹی آئی کے اندر, وہ یہی بات کرتے ہیں کہ پھر آپ وہیں سے ملنی ہے. باقی اگر آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو فرینکلی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کمپلشن بھی نہیں ہے اس وقت, نہ ہی وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ بات آپ سے کریں. تو جتنی جلدی, اور وہ جو دوسری طرف سے کچھ لوگ یہ بھی کچھ شوشے چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, وہ تو پتہ نہیں کتنے انٹرسٹڈ ہیں, وہ تو الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا وہ جا کے یہ بتاتے ہیں نا, جھوٹ بولتے ہیں نا کہ جی باہر 2.5 لاکھ بندہ تھا, باہر 1 لاکھ بندہ تھا, خود ہی آتے نہیں ہیں. یہ جو جا کے وہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں, مطلب تو ذرا قید میں ہیں. ان کو جتنی آپ
انفارمیشن باہر سے ملے گی غلط بیانی ان سے کی جا رہی ہے بار بار. اور اس ساری جو اس وقت یہ جو یہ کر رہے ہیں نا اس کا نقصان عمران خان کی ذات کو ہو رہا ہے. بالکل صحیح بات. اور عمران خان صاحب کی ذات کو ہوا ہے اور ہوگا. ون لاسٹ سینٹینس آن دا جے شنکر ورسز اسحاق ڈار. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس وقت انڈیا میں ٹرمپ از مور ٹارگیٹڈ دین پاکستان. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا آپ کے ٹی وی کے توسط سے اپنی جو آئی ایس پی آر ہے یا دوسرے جو انفارمیشن میرا ان کو یہ ایک مشورہ ہوگا کہ ہم نے ایک بڑا پوسچر رکھا پاکستان ایز اے پیسفل ریاست کا, اس کو قائم رکھنا چاہیے. ہماری طرف سے جو بیانات ہیں آپ مودی کو چھوڑ دیں, مودی ول بی ڈن اینڈ ڈسٹڈ ان 6 months. آپ نے جو ملک کی دفاع کے لیے کیا ہے اس پہ آپ کا پوری قوم جو ہے وہ شکریہ ادا کرتی ہے اور قوم نے آپ کا ساتھ دیا. ہم سارے اس میں جیتے ہیں ریگارڈلیس آف پارٹی پالیٹکس کو چھوڑ کے, حکومت ہو اپوزیشن ہو پارلیمنٹ کے اندر ہو پارلیمنٹ کے باہر ہو. سو دس از جو ان کا جو جنگوازم ہے یا وار مانگرنگ ہے ہمیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. لیٹس ناٹ we should have just as a responsible peaceful state جو کہ ہم نے رکھا, اور اس طرح ہماری بڑی اپریسیشن. آپ میڈیا کی بھی کریڈیبلٹی بیکاز فیکچولی جو آئی ایس پی آر کی بریفنگ تھی they were very correct, اس سے ہم بہت اوپر گئے ہیں. تو وہ پوسچر کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں ان کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. we should keep our that posture which we kept in during the war. جی that's true. اور یہ ولی صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ ایک تو بالکل یہ بتائیں کہ ایک کیا یہ کوشش تھی کہ مودی کو مطلب یا ان کے اوپر کوئی ڈائریکٹ اٹیک یا ان کے خلاف کوئی ڈائریکٹ کنڈیمنیشن نہ آئے, مطلب یہ کوائٹ این ایلیگیشن, یہ صرف فیصل صاحب کی نہیں ہے, کافی پی ٹی آئی کے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈائریکٹ ایلیگیشن یا کوئی ڈائریکٹ کنڈیمنیشن نہیں کی, اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ برے ہیں اور آپ یہ کمپیریزن اس وجہ سے ڈرا کر رہے ہیں. مطلب ایک یہ ایلیگیشن بہرحال اپنی جگہ موجود ہے. دوسرا یہ کہ فیصل صاحب نے بہرحال اس بات کو انہوں نے بڑے ایک کینڈیڈ انداز میں اس کو مانا, کنفیس کیا کہ واقعی جو جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں ان سے حالات بگڑتے ہیں, اور خان صاحب پروبیبلی ان کو کچھ غلط ان کو وہاں سے انپٹس دی جا رہی ہیں کیونکہ وہ تو جیل میں ہیں. آپ یہ معاملہ آسان کر سکتے ہیں کیونکہ عدالت بار بار کہتی ہے کہ ملاقات کروائیں, لیکن جو رکاوٹ ہے ملاقات میں وہ آپ کی جماعت یا اڈیالہ جیل انتظامیہ ہے شڈائے سے, جو کہ اوبویسلی گورنمنٹ کے انڈر یا پنجاب گورنمنٹ کی انڈر آتی ہے. ویسے تو ٹوٹلی ڈس ایگری کہ مودی کو ہم نے کوئی جواب یا دیا نہیں دیا. ایون میں اس پہ ڈسکس کرتے ہوئے میں اس پہ مجھے اپنا آپ برا لگتا ہے. نواز شریف کی بات نہ کریں. کیوں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, اب آپ بیچ میں اپنا نہ کریں, مسخرے نہ کریں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بریک کا بھی کہا جا رہا ہے ولی صاحب, آپ اچھا آپ ذرا ایک ٹیمپو میں آ رہے ہیں, میں اس لیے گزارش یہ ہے کہ بریک کے بعد آپ تفصیل سے گفتگو کریں تاکہ ہم آپ کو کٹ نہ کریں. اسٹے ود اس ناظرین. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ولی صاحب اوور ٹو یو. آپ جو فرما رہے تھے آپ پلیز وہ اسی کے اوپر جو آپ بات کر رہے تھے ضرور کریں. میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا, مطلب یہ بڑی, میں کہتا ہوں بڑی, اب مجھے یہ بڑی بچگانہ قسم کے سوال ہوتے ہیں. یہ ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں. جنگی ساری ہم نے لڑی ہے, پولیٹیکلی ہم نے لڑی ہے, سفارتی طور پہ ہم نے لڑی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے اکٹھا کیا ہے, قوم میں یونٹی ہم نے پیدا کی ہے, ان کو جواب بھی ہم نے دی. ہم نے یہ تو نہیں پوچھا نا کسی سے کہ اب کیا کریں, ہم حملہ کریں یا نہ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم گورنمنٹ میں ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے. ہم نے فورسز کو بلا کے آرمی چیف کو بتا دیا کہ گو اہیڈ, آپ کے پاس اب گرین سگنل ہے, وین ایور یو فیل گڈ, کمفرٹیبل اینڈ سوٹیبل, گو اینڈ آپ فائر کرو. یہی طریقہ ہوتا ہے. لیڈر ایسے ہوتے ہیں, حکومتیں ایسی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتی ہیں کہ کیا کروں یا نہ کروں, اب کروں یا کب کروں, پھر پوچھیں کہ یار میں تو کل بھی مودی کو میں نے 12 کالیں کی ہیں, وہ میری کال نہیں اٹھا رہا تھا, میری ساری کالیں مس ہو گئی, فلور آف دا ہاؤس. یہ باتیں کر سکتے ہو. لیڈر ایسے نہیں ہوتے ہیں. لیڈر ایسے ہوتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ, میں اکثر ان کو کہتا ہوں, وہ ٹویٹوں والا لیڈر نہیں ہے کہ وہ ٹویٹیں مار مار کے وہ جنگ لڑے گا. وہ مارتا ہے تو وہ میزائل مارتا ہے, وہ حملہ کرتا ہے تو پھر جیت کے آتا ہے. یہ ساری اس کی ٹیم ہے. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کون ہے. میں نے آپ سے آف دا ریکارڈ بات کی, میں اسے آن دا ریکارڈ رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ والے فیصل چودھری صاحب تو پھر آپ سے کچھ ہم آہنگی میں ہیں. فیصل واڈا جن کی ان سے کوئی دوستی نہیں ہے, وہ تو ان کی پارٹی چھوڑ چکے ہیں, بلکہ ان کو باقاعدہ نکالا ہے عمران خان صاحب نے پارٹی سے, وہ تک یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا. فیصل واؤڈا جو ہے وہ بیچارہ کوئی وزارت شہزاد کے بڑے انتظار میں تھا, اس کو بڑی چکر تھا کہ مجھے بھی کوئی وزیر مشیر بنایا جائے گا.
حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اپنی وزارت میں جب وہ آبی وسائل میں تھے ماں سے وہ گرے ہوئے طیارے کے پر پہ انہوں نے پیر رکھ کے تصویر بنائی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ جو بوٹ لے کے آئے تھے اسٹوڈیو، وہ کٹا ہوا ایک پر نہیں پڑا ہوا تھا طیارے کا، اچھا ہاں اس کے اوپر وہ کھڑا ہوا تھا بڑی سٹائل میں. میرے خیال ہے کراچی میں اس وقت کوئی اٹیک ہوا تھا، ایسا ہوا تھا. تو وہ اس طرح کے بیانات اگر وہ نہ دیں تو ان کو کون پوچھے گا؟ ان کی پارٹی نہیں ہے. نہیں، بیکاز آپ کو بھی پتا ہے، آپ کے پارٹی کے کئی لوگ کہہ چکے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے والے سے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کئی دفعہ کہ ان کی بہت اتھارٹی ہے، اور مطلب جب رانا صاحب وزیر نہیں تھے جس ٹائم پہ، تب انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو چاہیں تو پی ایم بھی بن جائیں. دیکھیں اب I would like to be on the track. یہ ایشوز یہ ہے اس وقت کہ ہاؤ ٹو گیٹ پاکستان آؤٹ آف دس پولیٹیکل ٹرموائل، اکنامک ٹرموائل، اکانومی کا ایشو ہے. ایرریلیونٹ چیزیں اس کو چھوڑ دیں. فیصل باؤڈا کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارے گلی محلے کے ناظم کونسلر اس کو لفٹ نہیں کراتے ہیں. چھوڑ دیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کوئی ضروری بات کر لیتے ہیں. حکومت جو ہے اس وقت یہ اس کنفیوژن سے نکلے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جنگ جیت لی ہے، جنگ ہم نے بالکل مارا ہے ان کو، پوری دنیا مانتی ہے. ناؤ اس میں جنگ میں ہماری بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوئی. ہماری اکانومی فرجائل ہے، ہماری پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن ہے، ویسٹرن بارڈر اب ہیٹ اپ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے ویسٹرن بارڈر ہیٹ اپ ہوگا تو انٹرنل انڈیا کے اوپر بڑا پریشر ہے. مودی جو ہے وہ کسی ٹائم پہ بھی معاملات کر سکتا ہے. اس دو کے ابھی آئی ڈونٹ تھنک کہ پریکٹیکلی. میں نے ابتدائی میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا میں نے، انہوں نے کہا بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، سو وہاں پہ سیاسی جماعتوں کے اندر زیادہ گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. یہ بات ہے جو چیز اچھی ہے وہ جو ایشوز ہیں. نہیں بٹ میں آپ سے ولی صاحب پوچھ ہی رہی تھی، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ کہیں مے بی وہ کسی کا کوئی مائنڈ آپ کو بتا رہے ہوں جو یہ بات انہوں نے کہی ہے. جس کا مائنڈ بتا رہا ہے وہ ہم سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. جو بات کرنا چاہے وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. یا وہ مریم نواز کی وہ عجیب و غریب، ان کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ ان کے میں بالکل مشکل میں نہیں پڑتا. نہیں تو آپ کیا جنگ ڈیزائن کی تھی؟ میری بات سنیں. نہیں فیصل میری بات سنیں. میں اتنا بچہ نہیں ہوں کہ میں معمولی باتوں پہ مجھے آپ کسی ایشو میں ڈال دیں یا مشکل میں آ جاؤں. جتنا مرضی ہو آپ مشکل حالات پیدا کریں. میں الحمدللہ پولیٹیکل ہوں. جنگ ڈیزائن کرنے والا جو کریڈٹ ہے وہ ٹھیک تھا کہ نہیں. I know how to fight. مجھے پتا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے. بالکل ہم اپنے بندوں سے تک نہ فائٹ ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی ہے، ہر جگہ ہو سکتی ہے. میں تو ہر جگہ کرتا ہوں. نہیں تو یہ within the party folds اور باہر بھی میں تو میرا تو یہی سٹائل ہے، میرا تو یہی انداز ہے. نہیں تو وہ مطلب اب وہ اگر کہہ دیں کہ جنگ میاں نواز شریف نے ڈیزائن کی ہے تو میرا نہیں خیال اختیار ولی ڈیفینڈ کریں گے اس چیز کو. نہیں ڈیزائن کا مطلب اب اس کے میرے خیال میں الفاظ شاید کچھ غلط ہو سکتے ہیں، بٹ وہ جو کہنا چاہ رہی ہے سارے نو پہلے ٹویشن دعاؤ نا، سارے ساڑھے تھے سیکھن لگے. فیصل ایک کام کرو نا، پھر ایک بات کر کے پھر اس کا جواب سن لیا. جی 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 یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بات کرنے کے بعد اس کا پھر جواب ہوتا ہے نا. جی جی ابھی میں بات کر رہا ہوں، جواب تو ویسے یہ کہ آپ اس کی بات بھی دوبارہ پھر بولنا شروع کر دیں. بات یہ ہے کہ عظمہ بخاری نے جو کہا تھا اس کے کہنے کا بنیادی مقصد یہ تھا. الفاظ اس کے شاید غلط ہو سکتے ہیں، انداز اس کا شاید غلط ہو سکتا ہے، بٹ شی آئی تھنک وانٹڈ ٹو سے کہ میاں نواز شریف واز ویری مچ فور فرنٹ پہ تھے. وہ لاہور چھوڑ کر اسلام آباد آ گئے تھے، اور جب انڈیا پر ہم نے حملہ کرنا تھا وہ یہاں پر موجود تھے. اور جب وزیر اعظم نے اختیار دیا تھا آرمی کو، ہماری فورسز کو، ایئر کو اور نیوی کو کہ گو اہیڈ اینڈ اٹیک، تو اس میں میاں نواز شریف صاحب سے پہلے اپروول وزیر اعظم نے لی تھی. وہ ان کے قائد ہیں. اور لیکن یہ بات الگ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کا امام ایک ہوتا ہے. اس جنگ میں امام جو تھا پولیٹیکلی being the chief executive of Pakistan, he was the prime minister of Pakistan, میاں محمد شہباز شریف. ادروائز میاں صاحب کی آپ انپٹ کہیں، سربراہی کہیں، مشورہ کہیں، وہ اس کو آپ رول آؤٹ کر ہی نہیں سکتے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. میں پھر کہتا ہوں وہ ٹویٹوں والا وزیر اعظم نہیں ہے. وہ اس ملک میں دیکھیں یہ ہمارا المیہ ہے مونا کہ ہمارے یہاں جو لیونگ لیجنڈ ہوتے ہیں نا، ہم ان کی تضحیق کرتے ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو ٹرول کرتے ہیں. مر جانے کے بعد جو نا پھر ہم کہتے ہیں بھٹو بڑا آدمی تھا، زندگی دے. ہاں بھٹی بہت بڑا آدمی تھا، خان عبدالولی خان بہت بڑا آدمی تھا. جیتے جی ہم یہ نہیں کہتے. وہ کہیں گے کہیں
یہ میں ایسا کوئی مرد کا بچہ میں ڈھونڈتا رہا کہ کوئی کہے کہ آج اگر پاکستان نہ تسخیر ہے تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا تھا. حسن صاحب میں اب آپ سے کچھ میرا بھٹو صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا تھا, انہوں نے چلایا تھا, اور ڈاکٹر AQ خان نے اس کو سٹارٹ کیا. جی آف کورس یس, اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک غلط رویہ ہے بالکل ہمارے ملک میں ہے. یہ بہت غلط رویہ ہے. پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ خان صاحب کے بارے میں بھی پروبیبلی آپ شاید یہی والی بات کبھی کریں. کوئی کارنامہ بتائیں آج میں کرنے لگا ہوں. واہ, کارنامہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا بات کریں گے. میں آج خان صاحب کی بھی تعریف کر دوں. دس از این انٹرسٹنگ جنکچر آف دا ڈیبیٹ. بٹ حسن صاحب ابھی آپ سے آئی تھنک بالآخر کچھ آپ سے ہمارا اسٹیبل کنیکشن, ایک رابطہ قائم ہوا ہے, بہت ضروری ہے. ہم آپ کافی دیر سے منتظر تھے کہ آپ اپنی اس میں ویلیوبل ریمارکس ڈالیں. یہ فرمائیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا پالیسی ہے ایگزیکٹلی, PMLN کا کیا مائنڈ ہے, کیا پیپلز پارٹی بطور اتحادی ایک کوئی اپنا سپورٹ یا میڈیشن کروا سکتی ہے؟ PTI PMLN یہ ان کی صلح صفائی ہونی ہے نہیں ہونی؟ اب ہم نے سنا ہے بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ شاہ محمود صاحب سے بھی ملے ہیں آج کل غالباً, اور مطلب مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, کیا سینیریو ہے؟ مریم نواز صاحبہ کے بیان پہ بہرحال وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پہ PTI خاصی برہم ہے, جو انہوں نے بھارت سے بدتر قرار دیا ہے PTI کو. دیکھیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بیان ہو یا تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کا یا دیگر ان کی قیادت کے جو بیانات ہیں, اگر انہیں تو دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ایسے بیانات کا یہ وقت ہے یا دینے ضروری ہیں, یا سیاسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے یا چیزوں کو بہتر سمت میں لے جانے کے لیے یہ بیانات جو ہے یہ کیا حیثیت اور کیا اہمیت رکھتے ہیں جو سب ہی جانتے ہیں. رائٹ, بریک پہ ناظرین شاہ پہ چلتے ہیں. بڑی اہم بات کی حسن صاحب نے, لیکن ظاہر ہے وہ ابھی بات کر ہی رہے تھے تو I'll try to fix the signal. ویلکم, واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اوور ٹو فیصل صاحب. فیصل صاحب ابھی کئی ساری چیزیں ہیں, دیکھیں حالات ہیں, ان کا تقاضا ہے. آپ نے خود بھی ویسے کافی آئی تھنک آپ نے انکریج ہی کیا ہے, جو کہ اسحاق ڈار صاحب کا بیان تھا وہ اچھا تھا ایز کمپیئر ٹو جے شنکر. مطلب ان کا نا کانفیڈنس تھا اور وہ باقاعدہ مضحکہ خیز ترین بیان تھا. لیکن یہ کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کا تقاضا ہے ایک قومی رسپانسبلٹی کا جو مظاہرہ, آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اس یہ وقت نہیں ہے تند و تیز بیانات کا. کوئی ان پٹس غلط جا رہی ہیں, کیا پرابلم ہے؟ ڈیفینیٹلی وہاں پہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ بعد 2.5 لاکھ بندہ ہے اور وہ نکل آئے گا اور ہم یہ کر دیں گے, ہم اسی پٹے باندھ دیں گے, تو پھر اندر والا بندہ تو یہی کہے گا کہ جاؤ پھر. اگر بندے نکلتے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں ہوتی نا گفتگو کی, آپ کو پولیٹیکل دباؤ ہوتا ہے. اچھا, اور ہیونگ سیڈ دیٹ جو اب یہ تحریک کا کہہ رہے ہیں, جیسے گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ ان کو دوبارہ تحریک کا گو اہیڈ دے دیا ہے خان صاحب نے, تو پھر یہ سارے سینیریو میں کہاں جائے گی تحریک؟ علی کا بھی پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں علی سینسیبل آدمی, گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھتے ہیں پولیٹیکل. مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو گالیاں پڑتی ہیں سارے اس سے وہ افینڈ ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. گنڈا پور صاحب سارے لیڈر پارٹی. گزارش یہ کہ ان بچیوں کو تو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے نا. دیکھیے وہ تو سوال پوچھتے ہیں, نوجوان ہیں, جذباتی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ سیاست کے اسرار و رموز کیا ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس صرف جو ہے وہ ٹاکس ہتھیار ہوتی ہیں, اور ہم نے تو کیونکہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب اور ان جیسے لوگوں بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے مذاکرات ناکام ہو جائیں تو دوبارہ پھر مذاکرات آغاز کریں. تو ایشو یہ کہ جو جذباتیت ہے اس کا پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ٹھیک, تو آپ کو پولیٹیکل لوگ لانے پڑیں گے. آپ ٹولڈ لائک خان صاحب ان ویری اوپنلی اینڈ کینڈیڈلی کہ اس ٹیم کے ساتھ آپ باہر نہیں آئیں گے. تو کیا خان صاحب کا خان صاحب ایگریز ود می, بٹ آبویسلی ان کا جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ جیسے آپ نے کہا, اب کوئی اور سیاسی لوگ جائیں, وہ اپنا ویژن دیں, کوئی انپٹس جو ان کو بہتر آنی شروع ہو جائے, تو جو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہ خود تو احتجاج میں آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, خود تو وہ بار فنڈنگ بھی کراتے ہیں, بار بھی چلے جاتے ہیں, اور ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 35 مقدمے بھگت رہے ہیں, 15 ATC کے 15 دوسرے مقدمے بھگت رہے ہیں, ECL پہ نام نہیں ہٹا. یہ بڑے اہم بات آپ نے کی کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں PTI کے وہ ریلیٹیولی کمفرٹیبل ہیں, اور جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ مقدمے پہ مقدمے بھگت رہے ہیں. مطلب یہ کوئی کیچ ہے ولی صاحب. لیکن یہ کہ آن دس پوائنٹ AVM عابد راؤ صاحب also joins us on the program. بہت خوش آمدید آپ کو راؤ صاحب.
سر یہ بتائیے گا ابھی ہم لوگ ظاہر ہے انڈیا اور یہ جو وار مانگرنگ کی ایک پوری فضا ہے، ڈو یو تھنک اٹس اوور، ختم ہو گئی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے جب یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مطلب کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سیز فائر کو وائلیٹ کرے. انہوں نے ورڈ اپنا دیا ہے امریکہ کو، اور انہوں نے ہی بلکہ پہل کی تھی کہ سیز فائر کرایا جائے. بٹ واٹ ڈو یو تھنک آف دس انٹائر وار سینیریو سر؟ دیکھیے میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دوں گا. آف کورس پرائم منسٹر صاحب از ویری ویل انفارمڈ اینڈ ہی نوز دی ہول تھنگ. جنگ نہیں ہوگی بیکاز انڈیا اپنے خرچیان پن میں یہ نعرے لگاتا رہے گا، بیکاز اس کو آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. مودی کے پاس، بی جے پی کے پاس تو سوائے نعروں کے اب کچھ بچا نہیں ہے، بیکاز جو تھوڑی بہت عزت رہ گئی ہے اس کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتے. بیکاز اس وقت جو اسٹیٹ ہے ہماری اور ان کی، اس میں چانسز آر ہوگا ہمارا بھی نقصان اگر جنگ ہوتی ہے، لیکن ان کا بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے. آئی ہیو آلویز بلیو کہ پاکستان از اے ویکر اسٹیٹ بٹ وی آر ناٹ اے ویک اسٹیٹ. ہم بھی اس کا منہ توڑنے میں اور اس کے خد و خال بگاڑنے میں مطلب وہ رکھتے ہیں صلاحیت. تو اس لیے اس وقت اس کی جو دنیا بھر میں ہزیمت ہوئی ہے، دنیا بھر میں اس کا مذاق اڑا ہے. انڈیا پبلک اب جو ہے اس سے سوال پوچھ رہی ہے کہ بھئی یہ کیا اس پورے آپریشن کا مقصد کیا تھا؟ کیا ٹیررزم کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے؟ کون سے ٹیررسٹ ایسے ہیں جو ان کی وانٹڈ لسٹ پہ تھے جو اسے مارے گئے ہیں؟ اس میں غریب بچے اور مطلب عورتیں ماری گئی ہیں. وہ کہاں کے ٹیررسٹ تھے؟ تو اس حساب سے اس کو ہر چیز میں مشن فیلئر اس کا ہوا ہے، اور وہ اب اپنے عوام کو بھی منہ دکھانے لائق نہیں رہا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال اب وہ بہار میں الیکشنز ہیں اور جگہ پہ ہیں، اس کی پارٹی ساکھ، پارٹی کے اندر کوشچنز ہیں. بیکاز یہ جو جنگجو ٹولہ تھا جس میں ان کا ہوم منسٹر ہے، ڈیفنس منسٹر ہے، وہ یو پی کا چیف منسٹر ہے، انہوں نے تو 1914 میں اعلان کیا تھا جب یہ پارٹی میں آئے تھے سینٹر میں کہ ان کا مقصد ہے پاکستان کی ناک رگڑنا، مسل کے کر دینا اور ریڈیوس پاکستان ٹو ٹوٹل ارریلیونس. وہ یہ نہیں کر سکے. 2019 میں ان کو ایک تماشا پڑا تھا، تو یہ انہوں نے سمجھا کہ بائی چانس کچھ ہو گیا، رافیل نہیں تھا ان کے پاس. اب رافیل آ گیا ہے تو اب ان کو اور زیادہ وہ صحیح معنوں میں جواب ملا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی آزمانے کے لیے کوئی ویپن ایسا رہ نہیں گیا ہے جس پہ یہ کریں. اور ان کو اندازہ چونکہ یہ ہوا ہے کہ یہ جنگ اب ایئر فورس جتائے گی آپ کو یا ہروائے گی اگر آپ نے ٹھیک نہیں کیا. بیکاز آرمی ٹو آرمی نہ وہ کچھ کر سکتے ہمیں، نہ ہم نے کشمیر آرمی سے آزاد کرانا. اگر آپ نے کشمیر بھی کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کی ایئر فورس مین رول ادا کرے گی. ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن اور ایبزارپشن میں بہت ٹائم لگتا ہے. ایئر فورس کوئی ایک دن میں نہیں کھڑی ہوتی. ٹریننگ کوئی یہ شارٹ کورس رن کر کے ہم نہ افسر بنا سکتے نہ جوان. پائلٹ کی ٹریننگ اگر 5 سال کی ہے تو وہ ہے، اسے کوئی کم نہیں کر سکتا. تو انڈیا کی ایئر فورس کو کھڑا ہونے کے لیے، اپنی کانفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے اور ری ڈیزائن کرنے کے لیے اس کو کم از کم 5 سے 10 سال چاہیے. اور اگلا نیریٹو مطلب ان کا بہت بڑا رسک ہوگا. ابھی تک تو انہوں نے 10 سال یہی ڈرامہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو ہم جب چاہیں گے ہم پی او کے میں ان سے لے لیں گے. میں تو مطلب اتنی غیر ذمہ دارانہ ان کی وہ کمنٹری سنی ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی پوسٹ لے کے کرتے جائیں، سارا آ جائے گا. 4 سال پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو مونا، انہوں نے گلگت بلتستان پہ، اسکردو پہ اٹیک کرنے کا کہا تھا. تو اس کو آپ کسی طرح بھی ہے نا وہ پاکستان سے لے سکتے ہیں، بڑا آسان ہے. وہ تو شکر ہوا اس وقت چین آ گیا اور یہ بات ٹل گئی، اور چین نے ان کو مار پیٹ کے ڈنڈوں سے مارا ان کی فوجیوں کو. سر ویری ویلڈ انپٹس آف کورس، یہ بہت اہم معاملہ ہے. انشاءاللہ آئی ول ریکویسٹ یو کہ اور نشست میں ہمارے ساتھ ضرور جوائن کریں. اس وقت آپ سے تھوڑا رابطہ ہمارا قائم ہونے میں دیر ہوئی، لیکن بہرحال تھینک یو ٹو آل دا جینٹلمین. ناظرین اللہ حافظ.